वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। दहशतगर्दी की हालिया लहर और इसके तदारुक के लिए इक़दामात पर ब्रीफ किया जाएगा। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। एक एक करके पेश होकर तस्दीक करें, इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली का तहरीक इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार। राजा परवेज अशरफ की पीटीआई को असम्बली में आने की तजवीज। कहा, इस्तीफों के तस्दीक के हवाले से आइन के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इस्तीफों के लिए तमाम मेंबरान को इंफरादी तौर पर बुलाया जाएगा। आइन में वाज़ेह है, इस्तीफा हर रुकन को अपने हाथ से लिखना चाहिए। इस्तीफा मंजूर करना मामूली बात नहीं, ये 7-8 लाख लोगों का मैंडेट होता है। राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। एक चीज को देखता हूं कि आइन को और क़वायद ज़वाबित को, और मैंने उनको कहा कि आप आए, आप ईवान के अंदर आए, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें। यहां आपकी आवाज ज्यादा मुवस्सर होगी। और आप खुद कह रहे हैं कि मुल्क को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, तो उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इस वक्त जरूरत अगर किसी चीज की है तो वो मफाहमत की है, वो पाकिस्तान की सोच रखने और पाकिस्तान को सामने रखकर फैसले करने की है। पार्लियामान में आए तो बतौर स्पीकर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको मैं पूरा मौका दूंगा बात करने। सबसे अहम काम और मुश्किल काम स्पीकर के लिए यह है कि इस्तीफा मंजूर करना। ये इस्तीफा मंजूर करना कोई आम सी बात नहीं है, 6-7-8 लाख लोगों के मैंडेट की बात है। हम समझते हैं कि स्पीकर का ये फैसला जो है ना बाइस्ड है। वो बाइस इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाएं मेरे सामने जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। जो सुब्रू साहब के साथ हुआ कि पहली दफा पार्लियामेंट में किसी एमएनए को इस तरह निकाला गया जो कि कभी भी इस पार्लियामेंट का तारीख में नहीं हुआ। हमने इससे मुतालिबा किया है कि देखिए, हम तमाम लोग, शाहमूद कुरैशी साहब उस दिन खड़े हो गए, उसने फ्लोर पे कहा और तमाम एमएनएज जो है ना उसके साथ इकट्ठे खड़े हो गए। उन्होंने एलानिया कहा कि हम अपनी सीट से रिजिग्नेशन दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें। लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों कर रहे हैं कि इलेक्शन का ये फेस नहीं कर सकते। उनको पता है कि जब इलेक्शन होगा तो ये फारिग होंगे। हम समझते हैं स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला जानिबदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो फ्लोर पर कहा है उसकी बात दुरुस्त होती है। हम मुतालबा करते हैं मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराए जाएं। रहनुमा पीटीआई असद उमर की मीडिया टॉक। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने कहा कि तमाम एमएनएज ने एलानिया कहा हम इस्तीफे दे चुके हैं। इंपोर्टेड हुकूमत हर सतह पर नाकाम हो चुकी है, मैशत तेजी से गिर रही है, उनके पास कुछ नहीं है। सैलाब ज़दगान की बहाली पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज। पाकिस्तान में मौसमी तब्दीली की वजह से रवा साल सैकड़ों जानें ज़ाया हुई। आखिरी सैलाबज़दा शख्स की बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। जुनेवा का कॉन्फ्रेंस में सैलाब ज़दगान की आवाज़ पूरी दुनिया तक भरपूर तरीके से पहुंचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जुनेवा में मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से इजलास में खिताब। इजलास में जिनेवा में मुनक्कद होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से तजावीज़ और तफसीली लाएअमल का मसूदा पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की कॉन्फ्रेंस के लाएअमल को तरजीह बुनियादों पर हतमी शक्ल देने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मरकजी लीडरशिप का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में कौमी असम्बली से इस्तीफों समेत दीगर उमूर का जायजा लिया जाएगा। पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट समेत असम्बलियों की तहलील पर भी मुशावरत की जाएगी। जराए जो हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकती वो आम इंतखाबात कहां कराएगी। मुल्क की हालात के पेश नजर इंतखाबात कराने पड़ेंगे। इंतखाबात मसले का वाहिद हल है। लंबी मुद्दत की निगरान हुकूमत लाना बदतरीन गलती होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट।
सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी माहिरीन नताइज दे सकेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम में सारे माशी अरस्तू नाकाम हो जाएंगे। जो बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा रहे वो आम इंतखाबात खाक कराएंगे। 2 साल टेक्नोक्रेट हुकूमत सियासी गुमशुदगी कम नहीं करा सकेगी। 9 माह से PDM भीख मांग रही है, उन्हें कोई खैरात नहीं दे रहा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कमर जमान कायरा की मुलाकात। वजारत उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बातचीत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर शीर रहमान की भी मुलाकात। वफाकी वजीर ने वजीर आजम को जिनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में वफाकी वजारत मौसमाती तब्दीली के अमूर पर भी बातचीत। नैब की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने इसहाक डार के मुंजमद इसासे बहाल कर दिए। लाहौर में इसहाक डार के गुलबर्ग में हजवेरी हाउस की सुपरदारी की गई। इसहाक डार के बैंक अकाउंट्स भी बहाल करने का मरासला बैंक इंतजामिया को जारी। आमदन से जायद असासे बनाने का केस। एहतसाब अदालत ने आगाज सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। स्पीकर सिंध असेंबली का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान खान टसोरी से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मादी शाह की मुलाकात। बैन सूबाई अमांगी सियाहत के फरोग और तरक्याती मंसूबों समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। शहर कायद को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध की गुफ्तगू गिलगित बल्तिस्तान में सियासत के फरोग में विफाक भरपूर दिलचस्पी ले रहा है। गवर्नर सैयद मादी शाह। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल मिस्टर ली बेजियान की मुलाकात। थर्कोल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। चीन का ताउन थर्कोल से बिजली की पैदावार में संगे मील साबित हुआ है। थर में चाइनीज कंपनियां बिजली की पैदावार में इजाफा कर रही हैं। वजीर आला सिंध की गुफ्तगू। वस्ताई हुकूमत ने PTI के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया, लेकिन फिर भी नाकाम रही। 8 माह में हम पर गोलियां चलाई गईं, हमारे घरों पर हमले किए गए। आज पूरे मुल्क में इलेक्शन का लफ्ज PDM की छेड़ बन गई। ये लोग इलेक्शन से ऐसे भाग रहे हैं जैसे शरीफ खानदान हलाल रिज्क से भागता है। टेक्नोक्रेट सेटअप को अवाम कभी कबूल नहीं करेगी। ये मुल्क अवाम ही चलाएंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा का ट्वीट। इमरान खान की मकबूलियत PDM को चैन से सोने नहीं दे रही। उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराए। अब ये आम इंतखाबात कराने से गुरेजा हैं और फरार चाहते हैं। अब टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोचा छोड़ा जा रहा है जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का बयान। 2022 खारजा ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान के लिए अहम रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए। अक्टूबर में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला गया। रवां साल दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई। पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज़ ब्रीफिंग। इस्लामाबाद के निजी तालीमी इदारों का सर्दियों की तातीलात में तोसी का ऐलान। सर्दियों की तातीलात में 7 जनवरी तक तोसी कर दी गई। निजी तालीमी इदारों में 9 जनवरी को दोबारा तालीमी सरगर्मियों का आगाज होगा। छुट्टियों में तोसी शदीद सर्दी के बायस की गई है। निजी तालीमी इदारों ने तातीलात की तोसी का मुरासला वजारत तालीम को इरसाल कर दिया। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान का मामला महकमा सेहत ने तफसीली रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। अदालत की अस्पतालों को शिकायत के लिए फौरी व्हाट्सएप या टेलीफोनिक नंबर अवेजा करने की हिदायत। अस्पतालों में हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स या अमले को फौरी ट्रांसफर कर दें। इस शोबे में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं, अदालत के रिमार्क्स।
فرح خان کی نیب نوٹسز کے خلاف متفرق درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا، جواب طلب، عدالت نے نیب نوٹسز پر فوری حکم امتناعی جاری کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ ایبٹ آباد گلیات کے سیاحتی مقام عزیز آباد کے جنگلات میں آگ لگ گئی، آگ نے بڑے پیمانے پر جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لاکھوں روپے کے قیمتی درخت جل گئے۔ پاکستان میں کرونا وبا پھر سے پھیلنے لگی، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 12 افراد نے وائرس کی تصدیق، 19 کرونا مریضوں کی حالت تشویشناک، مثبت کرونا ٹیسٹ کی شرح 0.33% ریکارڈ، قومی ادارہ صحت کا بیان۔ دنیا میں دوبارہ کرونا کا پھیلاؤ، پاکستان آنے والے مسافروں کی کرونا سکریننگ سخت کرنے کا فیصلہ، بارڈر ہیلتھ سروسز پاکستان کا مسافروں کی سخت سکریننگ کا حکم، ہر فلائٹ کے 2% مسافروں کی سکریننگ کی جائے، حکم نامہ جاری۔ چین میں کرونا وبا ایک بار پھر بڑے پیمانے پر پھیلنے کی خبروں پر امریکہ کا اقدام، امریکہ اور اٹلی نے چین سے آنے والے مسافروں کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی قرار دے دیا، امریکہ میں چینی مسافروں پر پابندی کا اطلاق 5 جنوری سے ہوگا، چین سے اٹلی آنے والے 2 پروازوں میں کرونا وائرس کی تصدیق، مسافروں کے مزید ٹیسٹ جاری، اطالوی وزارت صحت کا بیان۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کی انتہا، سرچ آپریشن کی آڑ میں کشمیریوں کی نسل کشی نہ رک سکی، قابض بھارتی فوج نے مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا، 2 روز میں شہداء کی تعداد 7 ہو گئی۔ افغانستان میں خواتین پر پابندیاں، اقوام متحدہ کا جوابی اقدام، عالمی ادارے نے افغانستان میں اہم امدادی پروگرام کو روک دیا، خواتین پر پابندیوں پر کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی، افغان حکومت فیصلہ واپس لے ورنہ دیگر امدادی سرگرمیاں بھی روک دی جائیں گی، اعلامیہ جاری۔ موسم نے لی انگڑائی، کہیں رم جم کہیں فوار سے سردی اپنے پورے جوبن پر آ گئی، لاہور، کوئٹہ، ملتان، سائیوال، اٹک، کوہاٹ اور چنیوٹ میں بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ، اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل برس پڑے، چارہ بنار میں ہر سو سفید چادر بچھ گئی۔ اسپین میں آٹے میں لت پت فوجیوں کے ایک دوسرے پر انڈوں سے حملے، سالانہ فیسٹیول میں خوب ہلا گلا، پٹاخے چلا کر خوشیاں منائی گئیں۔ امریکہ میں برف باری کا 45 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، برفانی طوفان سے اب تک 70 افراد ہلاک، ہلاکتوں میں مزید اضافہ کا خدشہ، کینیڈا میں بھی برف باری سے نظام زندگی مفلوج، ہزاروں پروازیں منسوخ، کئی ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ It's some width and so he puts it away behind square on the offside for 4. Goes through the covers. Slow delivery outside. کراچی ٹیسٹ کا چوتھا روز، نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز 612 رنز پر ڈکلیئر کر دی، 174 رنز کی برتری حاصل۔ Set through the offside, times it well enough. I think that's hit the helmet. I think this will be automatic 5, will it? کراچی ٹیسٹ کا چوتھا روز، نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز 612 رنز پر ڈکلیئر کر دی، 174 رنز کی برتری حاصل، کین ولیمسن کی شاندار بیٹنگ، ڈبل سنچری بنا لی، ٹیم ساؤتھی 113، ڈیون کانوے 92 رنز بنا کر آؤٹ، ابرار احمد کی 5 اور نعمان علی کی 3 وکٹیں۔ They can be defeated. اور زمین پر خلائی مخلوق کا حملہ، سائنس فکشن اور ایکشن سے بھرپور فلم آرمی گیڈین 2025 کا نیا ٹریلر جاری، مووی اگلے سال ریلیز ہوگی۔ السلام علیکم، روز نیوز پر میں ہوں ظہور اوان،
اور میں ہوں سید علی نقوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ، لیکن ایک بریک کے بعد جڑے رہیے روز نیوز کے ساتھ۔ خبروں میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں گے اسپیکر قومی اسمبلی کا پی ٹی آئی ارکان کے استعفے منظور کرنے سے انکار، ممبران کو انفرادی طور پر بلایا جائے گا۔ اسد کیسر کی قیادت میں پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کی اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، استعفوں کی تصدیق کے حوالے سے حکمت عملی پر بات چیت اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پی ٹی آئی اراکین کے اجتماعی استعفے منظور کرنے سے انکار کر دیا، ممبران کو انفرادی طور پر بلایا جائے گا۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کی قیادت میں پی ٹی آئی اراکین پارلیمنٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران استعفوں کی تصدیق کے حوالے سے حکمت عملی پر بات چیت کی گئی اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ٹی آئی پارلیمانی وفد میں سابق اسپیکر اسد کیسر، سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، پی ٹی آئی چیف وہاب عامر ڈوگر اور سابق وزیر مملکت ڈاکٹر شبیر قریشی، اراکین فہیم خان اور عطا اللہ بھی شامل تھے۔ ملاقات کے دوران اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ سیاست میں دروازے بند نہیں کیے جاتے، سیاستدانوں میں رابطے ہونے چاہیے۔ استعفوں کی تصدیق کے لیے آئین اور اسمبلی قواعد و ضوابط کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ استعفوں کے لیے تمام ممبران کو انفرادی طور پر بلایا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ پہلے بھی پی ٹی آئی ممبران کو استعفوں کی تصدیق کے حوالے سے مدعو کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے کراچی سے ایک رکن اسمبلی نے استعفے کی منظوری روکنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ جب 11 ارکان کے استعفے منظور کیے گئے تو کیا ان سے پوچھا گیا تھا؟ اسد کیسر نے مزید کہا کہ اسپیکر کے پاس ہمارے سوال کا جواب نہیں تھا۔ اسپیکر کا فیصلہ محتسبانہ ہے، پی ٹی آئی کا اراکین ایک ایک کر کے آ جائیں۔ ہم نے اسپیکر کے سامنے اپنا موقف رکھا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ ہم نے فلور آف دی ہاؤس استعفے دیے تھے، قبول نہ کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا۔ موجودہ حکومت سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا، ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ موجودہ بحران کو الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ان کو عوام میں اپنی حیثیت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے الیکشن نہیں کروا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسپیکر صاحب کا یہ فیصلہ جو ہے نا بائسڈ ہے، وہ باعث اس لیے ہے کہ ایک طرف آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے سارے کے سارے آ جائیں، میرے سامنے جو ہے نا ہینڈ رائٹنگ پہ دے دیں، اور دوسری طرف جو ہے نا آپ پھر 11 لوگوں کی ریزگنیشن منظور کرواتے ہیں۔ جو سبرو صاحب کے ساتھ ہوا کہ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں کسی ایم این اے کو اس طرح نکالا گیا جو کہ کبھی بھی اس پارلیمنٹ کا تاریخ میں نہیں ہوا۔ ہم نے اس سے مطالبہ کیا ہے کہ دیکھیں، ہم تمام لوگ، شامود قریشی صاحب اس دن کھڑے ہو گئے، اس نے فلور پہ کہا اور تمام ایم این ایز جو ہے نا اس کے ساتھ اکٹھے کھڑے ہو گئے، انہوں نے اعلانیہ کہا کہ ہم اپنی سیٹ سے ریزگنیشن دے رہے ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اس طرح کیا ہوا تھا اور سپریم کورٹ کے اندر وہ کیس گیا بھی، اور انہوں نے اس کو کیٹیگریکلی کہا کہ جو فلور پہ آ کے بات کرتا ہے اس کی ریزگنیشن جو ہے نا منظور ہوتی ہے۔ جاوید ہاشمی کا ایک بہت بڑا پریسیڈنس ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ڈیلنگ ٹیکٹس کر رہے ہیں۔ ڈیلنگ ٹیکٹس کیوں کر رہے ہیں کہ الیکشن کا یہ فیس نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن ہوگا تو یہ فارغ ہوں گے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ اسپیکر کا کام ہوتا ہے تصدیق کے بعد ممبر کا استعفیٰ منظور کریں۔ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے عدالت میں کہا تھا کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ پی ٹی آئی کے کئی ارکان میرے پاس بھی آئے اور کہا کہ ہم پر دباؤ ہے، استعفے نہ لیے جائیں۔ پی ٹی آئی ارکان کو کہا ایوان میں آئیں اور یہاں آ کر بات کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے، کسی ممبر کا استعفیٰ منظور کرنا آسان کام نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا خیال تھا کہ 127 ارکان کے استعفے منظور کیے جائیں۔ جن 11 ارکان کے استعفے منظور کیے انہوں نے ٹی وی پر بیانات دیے، اس وقت ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں دباؤ میں استعفے قبول نہیں کر سکتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ ملک کو مفاہمت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز کو دیکھتا ہوں کہ آئین کو اور قواعد و ضوابط کو، اب پارٹیز کا یا آپ کا کوئی پولیٹیکل سٹانس ہے، پولیٹیکل پوزیشن پارٹیز لیتی رہتی ہیں، آپ نے ایک پولیٹیکل پوزیشن لی ہے اور اگر گورنمنٹ کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے تو اس میں تو چاہوں گا یہ ذاتی طور پر، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ آئیں، آپ ایوان کے اندر آئیں، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ آپ ایوان کے اندر کریں، یہاں آپ کی آواز زیادہ مؤثر ہوگی۔
اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اس وقت چیلنجز درپیش ہیں، تو ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ مفاہمت کی ہے، وہ مل بیٹھنے کی ہے، وہ پاکستان کی سوچ رکھنے اور پاکستان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرنے کی ہے۔ تو میں آپ سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ سینئر لوگ ہیں، ایک جماعت ہے آپ کی، آپ تشریف لائیں، پارلیمان میں آئیں، تو بطور سپیکر میں آپ کو یہ جو ہے یہ بالکل آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں پورا موقع دوں گا بات کرنے کا۔ سب سے اہم کام اور مشکل کام سپیکر کے لیے یہ ہے کہ استعفی منظور کرنا۔ یہ استعفی منظور کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، 6-7-8 لاکھ لوگوں کے مینڈیٹ کی بات ہے۔ مزید آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ کا اجلاس طلب کر لیا۔ پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ کا اجلاس زمان پارک میں ہوگا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی سے استعفوں کے سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ سمیت اسمبلیوں کی تحلیل پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مرکزی لیڈرشپ کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں ہونے والے اجلاس میں قومی اسمبلی سے استعفوں سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ سمیت اسمبلیوں کی تحلیل پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ الیکشن کا لفظ پی ڈی ایم کی چھیڑ بن چکا ہے۔ یہ لوگ الیکشن سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے ترجمان پنجاب حکومت نے کہا کہ تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آپ کو عوام کبھی قبول نہیں کرے گی۔ ترجمان پنجاب حکومت اور رہنما پاکستان تحریک انصاف مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، الیکشن کا لفظ پی ڈی ایم کی چھیڑ بن چکا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری میں کہا کہ گزشتہ 8 ماہ میں فسطائی حکومت نے ہم پر گولیاں بھی چلا کر دیکھ لی، ہمارے گھروں میں حملے بھی کر لیے، جعلی آڈیوز کا ہتھیار بھی آزما لیا اور ہمارے رہنماؤں پر برہنہ کر کے تشدد سے فرعونیت کی یاد بھی تازہ کر دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے تمام ہتھ کنڈوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف ملک کی مقبول ترین جماعت ہے۔ آج پورے ملک میں الیکشن کا لفظ پی ڈی ایم کی چھیڑ بن گئی ہے۔ یہ لوگ الیکشن سے ایسے بھاگ رہے ہیں جیسے شریف خاندان حلال رزق سے بھاگتا ہے، انہیں الیکشن میں جانا پڑے گا۔ رہنما تحریک انصاف نے کہا کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو عوام کبھی قبول نہیں کرے گی، یہ ملک عوام ہی چلائیں گے۔ جو حکومت بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتی وہ عام انتخابات کہاں کرائے گی؟ فواد چودھری نے کہا کہ ملک کے حالات کے پیش نظر انتخابات کرانے پڑیں گے، لمبی مدت کی نگران حکومت لانا بدترین غلطی ہوگی، انتخابات مسئلے کا واحد حل ہیں۔ عمران خان کی مقبولیت کا جن پی ڈی ایم کو چین سے نہیں رہنے دے رہا۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ پی ڈی ایم نے عمران خان کی مقبولیت کے ڈر سے بلدیاتی الیکشنز ملتوی کرائے، پی ڈی ایم کی جانب سے ٹیکنوکریٹ حکومت کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ لوگ قومی الیکشنز کروانے سے بھی گریزاں ہیں اور فرار چاہتے ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب اور سابق وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے مقبولیت کا جن پی ڈی ایم کو چین سے نہیں سونے دے رہا۔ ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کے شوشے پر رد عمل دیتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا پی ڈی ایم نے عمران خان کی مقبولیت کے ڈر سے سندھ اور اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشنز ملتوی کروائے، اب یہ لوگ کبھی الیکشنز کروانے سے گریزاں ہیں اور فرار چاہتے ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اب پی ڈی ایم کی جانب سے ٹیکنوکریٹ حکومت کا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے جس کی آئین میں گنجائش نہیں۔ عمران خان کو ملکی سیاست سے دور رکھنے کے لیے ایسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ سابق وزیر نے مزید کہا کہ پوری پی ٹی آئی اس شوشے سے اور اختراع کی پرزور مذمت کرتی ہے، اگر ایسا ہوا تو اس کی بھرپور طریقے سے مزاحمت بھی کریں گے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ماہرین نتائج دے سکیں گے، سیاسی عدم استحکام میں سارے معاشی ارستو ناکام ہو جائیں گے۔ 2 سالہ ٹیکنوکریٹ حکومت سیاسی گمشدگی کم نہیں کرا سکے گی، الیکشن ہی واحد حل ہے۔ 9 ماہ سے پی ڈی ایم بھیک مانگ رہی ہے، انہیں کوئی خیرات نہیں دے رہا، انہیں عزت مل رہی ہے اور نہ ہی امداد۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ و وفاقی وزیر داخلہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی ماہرین نتائج دے سکیں گے، سیاسی عدم استحکام میں سارے معاشی ارستو ناکام ہو جائیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری ایک پیغام میں شیخ رشید نے کہا کہ جو بلدیاتی انتخاب نہیں کروا رہے وہ جنرل الیکشن خاک کروائیں گے۔
کارخانے بند ہو رہے ہیں، ڈالر کا حوالہ ریٹ 270 روپے ہو گیا ہے۔ 2 سالہ ٹیکنوکریٹ حکومت سیاسی گمشدگی کم نہ کرا سکی، الیکشن ہی واحد حل ہے۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ وزیراعظم کو ڈیفالٹ کا مطلب نہیں معلوم تو غریب کے گھر جا کر دیکھیں۔ نئے سال کے پہلے 3 مہینوں میں 8.3 ارب ڈالر کی ری پیمنٹ کرنی ہے۔ معاشی، سیاسی، اقتصادی دہشت گردی ہی اصل مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 ماہ سے پی ڈی ایم بھیک مانگ رہی ہے، انہیں کوئی خیرات نہیں دے رہا اور نہ انہیں پاکستان میں عزت مل رہی ہے، نہ باہر سے عزت اور امداد مل رہی ہے۔ حسن اقبال نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، ہم نے سیلاب کے بعد کی صورتحال پر بہتر انداز میں قابو پایا ہے، ہم ملک کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حسن اقبال نے مزید کہا کہ پاکستان کے موجودہ حالات اور مستقبل پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے۔ چوٹ پڑی ہے سیلاب کے نتیجے میں، کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے نتیجے میں، لیکن اسے بھی الحمدللہ پاکستان نے فیس کیا ہے۔ کوئی اور ملک ہوتا اتنی بڑی تباہی کے بعد شاید وہ کولیپس کر جاتا، لیکن ہمارے فنڈامنٹلز مضبوط ہیں۔ دنیا والے کہہ رہے تھے کہ شاید 10 سے 15 ہزار اموات ہوں گی اتنی بڑی تباہی کے نتیجے میں، اور پاکستان نے مینج کی صورتحال اور 1700 سے کچھ اوپر جانی نقصان ہوا۔ پھر لوگ سمجھتے تھے، باہر سے آنے والے وفد یہ سمجھتے تھے کہ ہزاروں لوگ سیلاب کے بعد وبا اور بیماری کے نتیجے میں ہلاک ہوں گے۔ الحمدللہ اس صورتحال کو بھی ہم نے مینج کیا۔ تو پاکستان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بڑے بڑے چیلنجز کو فیس کر سکتا ہے اور ان سے کامیابی سے آگے نکل سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی پاکستان کو جو کہے کہ ڈیفالٹ ہوگا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا، پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ڈیفالٹ نہ کیا ہے اور نہ کبھی انشاءاللہ کرے گا۔ روز نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں لیں گے ایک مختصر سا بریک، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن میں مزید آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ عام انتخابات تو دور کی بات، ضمنی الیکشن کا ماحول بھی نہیں بنے گا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے غیر قانونی اور غیر آئینی تھے۔ آئین و قانون کے مطابق استعفے آئیں تو اسپیکر منظور کرنے میں دیر نہ لگائیں۔ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہونے کے بعد اگر ضمنی الیکشن ہوتے ہیں تو ہونے دیں، لیکن پی ٹی آئی کا استعفے منظور ہونے پر عام انتخابات ہونے کا دعویٰ درست نہیں۔ عام انتخابات تو دور کی بات ہے، اب تو ضمنی الیکشن کا ماحول بھی نہیں بنے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے پاس 4 حکومتیں ہیں، وہاں کوئی کارکردگی نہیں دکھا رہے۔ اسمبلی توڑ کر نئے الیکشن کی بات آئندہ انتخابات کو متنازع بنانے کے لیے ہے۔ متنازع انتخابات کسی بھی ملک و قوم کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ سے متعلق شیخ رشید کے بیان پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ سیاسی یتیموں کی ایسی پھلجھڑیاں اور پیشن گوئیوں کی کوئی حامیت نہیں ہے، ملک کو اداروں کی مدد سے منتخب حکومت ہی چلائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے قمر زمان کائرہ کی ملاقات میں وزارت امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے چین کے قونصل جنرل مسٹر لی بجیان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں تھرکول انرجی پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق چین کا تعاون تھرکول سے بجلی کی پیداوار میں سنگ میل حیثیت رکھتا ہے۔ تھر میں چائنیز کمپنیاں بجلی کی پیداوار میں اضافہ کر رہی ہیں۔ ایم کیو ایم کے وفد کی گورنر سندھ سے ملاقات میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے معاہدوں پر تاخیر پر اظہار تشویش۔ ملاقات میں پی ایس پی اور فاروق ستار کو ساتھ ملانے پر گفتگو۔ بلدیاتی الیکشن کے علاوہ ایم کیو ایم پی 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 معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے کنویز خالد مقبول کی قیادت میں اراکین رابطہ کمیٹی کے ہمراہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات کی۔ ایم کیو ایم پاکستان اور گورنر سندھ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں رابطہ کمیٹی کے 35 سے زائد اراکین بھی موجود تھے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال اور مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات نے بلدیاتی الیکشن، ایم کیو ایم پی پی معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق امور اور ایم کیو ایم دھڑوں، پی ایس پی اور فاروق ستار کو ملانے کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔
ترجمان ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کہ ملاقات میں خالد مقبول صدیقی نے پی پی اور نون لیگ کے ساتھ معاہدوں میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا اور لاپتہ کارکنوں کی عدم بازیابی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ خالد مقبول صدیقی نے اجلاس میں طے شدہ اعلامیے کی توثیق کی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے اعلامیے میں کہا گیا کہ پارٹی کنوینر اراکین رابطہ کمیٹی نے گورنر کی شہری سندھ کے لیے کاوشوں کو سراہا اور کہا ایم کیو ایم پاکستان اپنے مشن کی طرح کامیابی سے گامزن ہے، تنظیم کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ معاہدوں میں تاخیر پر اظہار تشویش کیا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان کے مطابق کراچی میں کنوینر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایم کیو ایم کے عہدیداران اور گورنر سندھ کامران ٹسوری بھی موجود تھے۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ اجلاس میں لاپتہ کارکنوں کی عدم بازیابی پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا۔ متحدہ کے ترجمان نے بتایا کہ کنوینر خالد مقبول صدیقی نے اجلاس میں طے شدہ اعلامیے کی توثیق کی۔ ترجمان نے بتایا کہ اجلاس میں طے پایا کہ ایم کیو ایم غریب و متوسط طبقے اور مہاجروں کی محرومیوں کے ازالے کی کوشش جاری رکھے گی۔ اجلاس میں ذمہ داران اور کارکنوں کو ثابت قدمی پر خراج تحسین جبکہ شہیدوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ کنوینر اور اراکین رابطہ کمیٹی نے اجلاس میں گورنر سندھ کامران ٹسوری کی شہری سندھ کے لیے کاوشوں کو بھی سراہا۔ متحدہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے مشن کی طرف کامیابی سے گامزن ہے، تنظیم کے دروازے ہر شخص کے لیے کھلے ہیں۔ نیب کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ نے اسحاق ڈار کے منجمد اثاثے بحال کر دیے۔ لاہور میں اسحاق ڈار کے گلبرگ میں ہجویری ہاؤس کی سپرداری کر دی گئی ہے۔ اسحاق ڈار کے بینک اکاؤنٹس بھی بحال کرنے کا مراسلہ بینک انتظامیہ کو جاری۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ سال 2022 میں پاکستان نے خارجہ محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان رواں سال دوست ممالک کے ساتھ تعلقات میں مزید بہتری لایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سمیت پاکستانی حکام کے بیرون ممالک دورے اہم رہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ، چین، یورپ، مشرق وسطیٰ سمیت اہم ممالک کے ساتھ تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں امن اور بحالی کے لیے بھی کام کیا۔ کراچی کی احتساب عدالت نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ احتساب عدالت نے اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے ریفرنس میں درخواست ضمانت مسترد کی ہے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان اور سندھ ہائی کورٹ بھی آغا سراج درانی کی درخواست ضمانت مسترد کر چکے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی پولیس کو گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر فوری سماعت کی استدعا مسترد کر دی۔ قومی اداروں کے خلاف تضییق امیز بیان دینے کے معاملے پر شہباز گل کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عرفان سعادت خان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہم صرف نئے کیسز کی فوری سماعت کی اجازت دیتے ہیں۔ جسٹس عرفان سعادت خان نے کہا کہ پہلے سے زیر سماعت مقدمے میں فوری سماعت کی استعداد منظور نہیں کی جاتی۔ عدالت نے شہباز گل کے وکلاء کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ روسٹر برانچ کے ذریعے درخواست دائر کی جائے۔ مزید آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں خودکش حملے کے بعد شہر بھر کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ پولیس نے متعدد جگہوں پر نئے ناکے بھی لگا دیے جہاں گاڑیوں کی چیکنگ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے عاطف شہزاد سے۔ جی عاطف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل